अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अनोखा मुकदमा लगा। अरबों खरबों के भाई केसेस हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट केस थे। एक तो था टॉप सिटी जो हाउसिंग अथॉरिटी है इस्लामाबाद के अंदर, और एक कराची के अंदर बैरिया टाउन जो है। आपको याद होगा कि वो एक केस था जिसमें 460 अरब रुपए देने थे, और उस हवाले से फिर 190 मिलियन पाउंड का भी जो है वो मामला और कहानी सबको आपके सामने है। तो ये तीनों चारों मुकदमात आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मीनल्लाह पर मुश्तमिल था, उसके सामने समाअत के लिए पेश हुए। इसमें जो बड़ा अहम मुकदमा है वो बैरिया टाउन के हवाले से, तो जो मामलात हैं, जो ऑर्डर आया वो यही आया कि वो बैरिया टाउन का क्लेम है कि जो मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको ज़मीन देनी थी उससे कम ज़मीन दी गई है, जबकि मुखालफिन की तरफ से मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी या सिंध हुकूमत नहीं, एक और शहरी की तरफ से ये कहा गया कि बैरिया टाउन को 12,000 एकड़ मिलना था, लेकिन उन्होंने 40,000 एकड़ और फिर कीर्थर नेशनल पार्क जो है उसको भी इंक्रोच कर लिया है। बहरहाल ये दरख्वास्तें समाअत के लिए, आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कहा गया है, और सिंध हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है कि वो बैरिया टाउन जहाँ पे वाक़ है वहाँ उसका सर्वे करे कि कितनी ज़मीन बैरिया टाउन के पास है और कितनी इंक्रोच हुई है और किसकी कौन सी ज़मीन है जो सब्जेक्ट लैंड है उस हवाले से। तो लेकिन इसके बाद जो दूसरा केस था, उससे पहले जो केस था वो था टॉप सिटी के जो ओनर हैं मोइज़ ख़ान, उनकी एक दरख्वास्त थी। वो दरख्वास्त अदालत ने सर्टन ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटा दी है, और वो दरख्वास्त में कहा गया है में जो है वो जनरल फैज़ हमीद और उस वक्त के तकरीबन 5 जो लोग हैं जो कि सर्विंग थे ISI के डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दाखिल की थी। और ये उस दरख्वास्त के अंदर बहुत कुछ कहा गया था कि किस तरह से उनको गैर कानूनी तौर के ऊपर उनसे ये हाउसिंग सोसाइटी हथियाने की कोशिश की गई, कैसे रेड्स हुई, और उन रेड्स को कंडक्ट जो है वो जनरल फैज़ कर रहे थे, और फिर उसके बाद नजफ़ हमीद जो उनके भाई हैं उनके ज़रिए मामला पैचअप होने की बातें भी जो हुई। लेकिन इस सारी के साथ साथ साकिब निसार जो साबिक़ चीफ जस्टिस है उनका भी जिक्र आया। तो दोनों साथियों से, मैं तो उस मुकदमे में नहीं था जब ये ऑर्डर लिखवाया जाता था, तो मैं उस वक्त पहुंचा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो पूछते हैं। तो जहांज़ेब साहब इनसे पूछ लें कि क्या मामला क्या है। ये मेरे साथ हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब एक्सप्रेस से, और तैयब बलोच साहब बोल TV से। तैयब साहब, ये टॉप सिटी का मामला क्या था? जनरल फैज़ हमीद कैसे इसके अंदर आ गए? फिर साकिब निसार साबिक़ चीफ जस्टिस वो कैसे आ गए? ये क्या हुआ? क्या आज अदालत को कहना पड़ा कि चैम्बर के अंदर जो हुक्म पास किए गए हैं जुडिशल ऑर्डर्स, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं? बिल्कुल, ये असल मामला तो था दिहाड़ियों का। तो ये दिहाड़ीदार जो है ना दरमियान में घुस आए। उन्होंने कहा बाबा मेन टॉप सिटी और ये वो आपको पता है प्रॉपर्टी का, तो उन्होंने कहा हम भी दिहाड़ियाँ लगाएं। अब होता क्या है कि मामला ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2019 में ज़्यादा जवेद असलम एक UK की रिहाइश थी या वहाँ पे थी, उन्होंने एक HR सेल को अप्रोच किया, एक ख़त लिखा या एक दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ ये था कि जो ये मोइज़ ख़ान है ये ज़बरदस्ती भाई उन पे काबिज़ हो गए उसकी हाउसिंग सोसाइटी पे, और एलिजिडली ये कहा जाता है कि हाउसिंग सोसाइटी जो है वो उसकी ओनर वही ज़्यादा जवेद असलम और उनका शायद कोई भाई था, या उनका ये मौक़िफ़ है। ठीक है, उससे हम नहीं पढ़ते कि किसकी है किसकी नहीं है। ठीक है, उनका ये मौक़िफ़ था। तो ये मामला जो है HR सेल में आया, तो आपको पता है HR सेल की जिस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, 2019 की बात कर रहे हैं आप। HR सेल ने इस पर नंबर लगाया। नंबर लगा के जो है ना उसने ये 2018 की बेसिकली बात है। HR सेल में इसकी 2 समातें हुई थी, एक 3/11/2018 को हुई थी, एक 15/11/2018 को हुई थी, जो HR सेल ने इस पे कार्रवाई आज अदालत के सामने नजर आया, बताया गया। हाँ, उन्होंने पहले रिपोर्ट तलब की HR सेल ने। उन्होंने पहले जब ये मामला आया तो चीफ साहब के पास फाइल गई, तो चीफ साहब कौन से? साकिब निसार साहब, उन्होंने इस पे कहा कि जी रिपोर्ट तलब कर ली जाए। तो FIA से रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर ये मामला 15/11/2018 को साकिब निसार साहब के पास चला जाता है। तो रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर फिर चीफ साहब ने जो है वो जुडिशल कार्रवाई पूरा नाम लिया करें, क्योंकि चीफ साहब के साथ जो है ना बहुत कुछ हो जाता है यार।
سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے پاس یہ معاملہ آیا تو جب ایف آئی اے کی رپورٹ آ گئی تو ایف آئی اے کی رپورٹ میں معیز جو ہے وہ گلٹی تھا. تو اب اس کے بعد اس کو جوڈیشل سمت میں جو جوڈیشل کارروائی ہونی ہے تو اوپن کورٹ میں ہوتی, تو وہ اوپن کورٹ میں کارروائی ہونے کی بجائے وہ ان چیمبر تک ہی کارروائی محدود رہی. اور اس وقت جب یہ کارروائی کی گئی تھی تو اس ٹائم جب یہ چھاضر معیز خان آتا ہے تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے. سپریم کورٹ میں ہل تلی مچ جاتی ہے, کوئی 10-12 ویگو گاڑیاں آگے پیچھے جیسے ہوتا ہے. تو وہ عام بندہ تو ہے نہیں کہ آئے اور کھسک جائے. تو وہ جب آیا تو ہم صحافی ہیں تو ہمارے بھی کان کھٹکے کہ یار یہ کس میٹر میں آیا, تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہیں. تو سماعت کیا جی ان چیمبر سماعت ہے, ان چیمبر سماعت ہو گئی. تو جب یہ باہر نکلے تو اس ٹائم الیجڈلی بھئی مکہ ہو گیا. تو اچھا بھئی مکہ کیا ہوا, تو بعد میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. الیجڈلی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ چیمبر کی کارروائی تھی, نہ آپ تھے نہ میں تھے, نہ اس ٹائپ کا جوڈیشل آرڈر ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان چیمبر اس کو ڈرایا دھمکایا کہ ایف آئی اے کی رپورٹ آپ کے خلاف آ گئی ہے, اب آپ کو میں جیل بھیج دوں گا, یہ کر دوں گا. تو اس پہ پھر بارگیننگ ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور کے اوپر اب ایک چیف جسٹس ثاقب نثار نے دہاڑی لگا لی. یار مبینہ طور پہ میں کہہ یہ رہا ہوں, کہاں سے آ گیا نا یار, اس طرح کی بات تو نہ کریں. یہ تو آپ ایلیجڈلی میں allegedly کہہ رہا ہوں مطلب سر. جو چیز آپ کنفرم نہیں کر سکتے وہ نہیں. آج جو کورٹ کے اندر کیا وہ چیمبر آرڈر جو تھا وہ پڑھا گیا. اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ چیف صاحب نے جو ہے نا اپنا کیا نا قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک درخواست تھی, پھر ایچ آر سیل سے ہوتی ہوئی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم آ گئی. اچھا اس میں ایف آئی اے آ گئی, اس میں سی پی او راولپنڈی انوالو ہو گئے. پھر چیف صاحب نے کہا کہ اس میں سابق چیف جسٹس صاحب بھی انوالو ہو گئے, ثاقب نثار صاحب. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان چیمبر کیا کوئی کارروائی ہوتی ہے, پوچھا وکلا سے. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ امر مان نہیں ہوتی. پھر سینئر وکلا بیٹھے ہوئے تھے, فاروق نائک اسلم کو بٹ. کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا کوئی جوڈیشل کارروائی ان چیمبر ہو سلمان سکتی ہے. اسلم بٹ. تو انہوں نے بھی یہی کہا, سلمان اسلم بٹ صاحب نے بھی یہی کہا. پھر چیف صاحب نے خود کہا کہ یہ 3 سینیریو ہوتے ہیں جس میں یہ ہے کہ 2 سیناریوز ہوتے ہیں کہ ایک تو یا تو آپ فکس کرنے کے لیے اور مقدمہ کہہ سکتے ہیں, یا پھر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف جو اپیل آتی ہے وہ اپیل پہ وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اچھا پھر چیف جسٹس کے بھی اختیارات پہ پھر یہی بات ہوئی نا. تو انہوں نے کہا چیف جسٹس اکیلا کچھ نہیں ہوتا. بھئی ایک سینیریو ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوتا ہے. دوسرا سینیریو انہوں نے کہا کہ اطہر من اللہ کی طرف اشارہ کر کے میرے بھائی فاضل جج کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس پلس سپریم کورٹ کے دیگر ججز وہ ہوتے ہیں, سپریم کورٹ ہوتے ہیں. اور اس میں باقی انہوں نے کہا کہ 184(3) میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان چیمبر کارروائی نہیں کر سکتا, وہ معاملہ جو ہے جوڈیشل کارروائی کے لیے سپریم کورٹ کے اوپن کورٹ میں بھیجے گا. پھر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ایک جج تو 184(3) پہ کوئی آرڈر دے ہی نہیں سکتا, کم سے کم 2 جج ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ جو ان چیمبر کارروائی ہوئی, جو سماعت ہوئی, وہ پھر غیر قانونی قرار دے دی گئی. تو یہ وہ سمپل غیر قانونی قرار دے دی گئی کیونکہ یہ جوڈیشل مس کانڈکٹ میں نہیں آتا. یہ وہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا وہ تو واضح جوڈیشل مس کنڈکٹ تھا. اور پھر چلیں یہ پورشن تو انہوں نے کور کر لیا, اور اس حوالے سے عدالت نے کہہ دیا کہ چیمبر کے اندر جوڈیشل آرڈر پاس کرنا سنگل جج کا وہ غیر قانونی ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ جو بھی ہوئی تھی مبینہ طور کے اوپر جو بھی تصفیہ ہوا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. یہاں پہ کورٹ نے ایک تشخیص بھی کی ہے, ایک تفریق کی ہے کہ چیمبر میں جج اس وقت آرڈر کر سکتا ہے جب رجسٹرار کے اعتراضات آئیں اور ان اعتراضات کے اوپر اپیل آئی, تو اس اپیل کو جج چیمبر میں سن سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بات ہوگی نا, وہ ہو گیا. اچھا تو یہ اب جو کنور معیز ہیں ان کی درخواست کے اندر جو ہے وہ 5 آرمی آفیسرز کو بنایا گیا رسپونڈنٹ, اور ساتھ میں فیڈریشن کو. اور اس درخواست کے مطابق ان کا فیڈریشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ 5 آفیسر جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے فیض حمید, اور بھی کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں, کوئی اس طرح سے 4-5 ہیں, بریگیڈیئر غنفر اور ان کے نام بھی تھے. ہاں تو وہ جو ہیں مطلب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ہی اہلکار ہیں. اور پھر اس کے بعد نجف حمید کا بھی نام ہے رسپونڈنٹ کا. تو یہ کیوں ان کو رسپونڈنٹ بنایا, اور ان کی درخواست کے اندر کہا کیا گیا تھا؟ موٹی موٹی باتیں بتا دیں. آپ ٹی وی کا بھی ذکر ہے کہ جناب ان کو بلا کے دھمکایا گیا کہ آپ ٹی وی کو بھی 4 کروڑ روپے دیے جائیں, اور پھر ان کے G11 کے دفتر پہ چھاپے اور ٹاپ سٹی کے اندر چھاپوں کی, اور ان کا ریکارڈ گولڈ جو ہے وہ سارا اٹھا کے لے گئے اور اس میں سے واپس بھی نہیں کیا. اور پھر اس کا وہ تو اس میں لکھا ان کی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری
گولڈ آرنامنٹ جو ہیں وہ دینے سے انکار کر دیا. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو بنیادی طور کے اوپر ان رسپونڈنٹس جو ریٹائرڈ ISI کے آفیسرس تھے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے اس درخواست گزار کی جانب سے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوا، میرے اہل خانہ کو بھی زد و کوب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ جو مالک ہیں ٹاپ سٹی کے معیز، بلکہ ان کے ساتھ جو اور ان کے کمپنی کے جو لوگ تھے ان کو اٹھا لیا گیا، غیر قانونی طور کے اوپر اغوا کیا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے سسر جو ہے وہ ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے، تو ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ 45 دن تک ان کو بھی حراست میں رکھا گیا، اور پھر جب وہ رہا ہوئے تو وہ کینسر ڈائگنوز ہوا ان کو، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو بنیادی کلیم ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ مل کے میری ہاؤسنگ سوسائٹی ہتھیانا چاہ رہے تھے، اور میں اس پہ کنونس نہیں تھا کہ بھئی یہ میری پراپرٹی ہے، میں آپ کو کیوں دوں. تو شیئرز تقسیم کرنے کے لیے پھر انہوں نے اس خاتون کا بھی نام لیا جو طیب بلوچ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک کورٹ میں کھڑا کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ بھی فیصلہ میرے حق میں آیا. تو یہ وہ سارے کیسز، دباؤ، اور پھر جو نجف کے ساتھ ملاقات، سیٹلمنٹ، یہ ساری باتوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے مجھ سے یہ پراپرٹی ہتھیانا چاہ رہے تھے. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ٹی وی چینل جو آپ نیوز جو اب بند ہو گیا ہے، کہ اس میں بھی آپ جو ہے فور سرٹن پیریڈز، کچھ وقت کے لیے آپ اس کو اسپانسر کریں، اس میں آپ پیسے دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس پہ پروسیڈنگ چلائیں. تو ایک سوال بہرحال کورٹ پروسیڈنگ کے اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو رسیدیں میں نے پیسے دیے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی موجود اور ہیں. پھر لسٹ بھی دی ہے کہ کیا کہہ رہے تھے کہ کس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. اور پھر کچھ واٹس ایپ میسیجز بھی ہیں کیونکہ اب اگر درخواست پڑھیں تو یہ 2-3 چیزیں ہمیں ساتھ لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ یہ بھی ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ انیکسز میں ہم نے وہ لگائے ہیں، اس کے واٹس ایپ ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہے. تو اب کورٹ میں یہ سوال ایک اٹھایا جا رہا تھا کہ 184(3) کے تحت ہم یہ پبلک انٹرسٹ میں اس کو کیسے سن سکتے ہیں. تو اس پہ ان درخواست گزار کے وکیل کا یہ موقف تھا، کیونکہ جو رسپونڈنٹ ہیں وہ سابق DG ISI ہیں یا دیگر لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. تو عام جو عدالتیں ہیں وہ اس طرح سے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریمیڈی جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ ہی ہے. تو اس پہ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان رستم پر آئے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کے پاس 3 فورمز موجود ہیں. یا تو یہ ڈیفنس منسٹری میں چلے جائیں، اور پھر انہوں نے پورا پروسیس بتایا کہ کرمنل یا سول سوٹ جی یا پھر کرمنل یا سول میں چلے جائیں. اور ڈیفنس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ پھر اس شخص کو دوبارہ بحال کیا جائے گا. اور پھر اس میں جیسے عطا من اللہ نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ اس طرح سے ہے کہ وہ ری انسٹیٹ کر کے اور پھر کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے. جی. تو پھر اس کے بعد کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ لکھوایا ہے. لیکن ساتھ ہی عطا من اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ظاہر ہے عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھوایا نا کہ جناب وہ پارٹیز ہمارے سامنے نہیں ہیں، یا وہ ہو سکتا ہے، تو ڈیو پروسیس تو سب کا حق ہے. ہاں، ڈیو پروسیس بھی حق ہے. اور فیض صاحب کا چرچا بھی آج کل کافی ہو رہا ہے. فیض آباد ریویو میں بھی ہم نے دیکھا، اس میں بھی نام آیا. تو یہ ہفتے میں شاید 2 دفعہ ان کا نام آ گیا ہے، تو کافی پبلسٹی تو ان کی کافی ویسے ہو رہی ہے. تو ڈیو پروسیس بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، ملنا چاہیے. لیکن کم از کم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انیشیٹ کرے تو ڈیو پروسیس کی بات تب آئے نا. تو جب کوئی پروسیڈنگ ہی نہیں ہو رہی تو ڈیو پروسیس کہاں سے آئے گا. اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ آرڈر کیا پاس ہوا؟ آرڈر میں سر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 3 فورمز ہیں، یا یہ فورمز ہیں: سول پروسیڈنگ، کرمنل پروسیڈنگ. وہ والا آرڈر کا حصہ تو ہم نے کور کر لیا نا. لیکن یہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے 184(3) کے عدالت نے پھر کیا حکم دیا؟ یہ قابل سماعت ہے، نہیں ہے، نپٹا دی، کیا کیا؟ بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا فورم نہیں بنتا، تو اس لیے ہم یہ 3 فورمز ہیں. پٹیشنر اگر چاہے تو وہ ان 3 فورمز کے اوپر جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور تو ان یہ میں جیسے ڈیفنس منسٹری ہے، سول کورٹ میں، کرمنل کورٹ میں. اب اگر فرض کریں ایک کچھ دیر کے لیے ہم یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اگر یہی درخواست گزار ڈیفنس منسٹری میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک فورم یہ بھی ہے. سپریم کورٹ کا اب آرڈر تو آ گیا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جناب یہ آپ جائیں اور اپنا آلٹرنیٹ جو ریمیڈی ہے وہ اویل کریں. یہ 184(3) کا ہم اس میں اپنی جورسڈکشن ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو کہ جو ثاقب نثار صاحب نے جوڈیشل آرڈر دیا تھا اس کو عدالتی حکم کا حصہ بنایا. پھر اس کے بعد جو آلٹرنیٹ فورمز ہیں ان کا، اور جو ان کے وکیل نے کہا تھا اس کا موقف، اور اس بنیاد کے اوپر آپ جو ہیں وہ ریمیڈی سیک کریں، وہاں سے رجوع کریں. اور وزارت دفاع کو کہا ہے تو
یہ ویسے وزارت دفاع جو ہے وہ انڈر ہوتی ہیں ان کے آئی ایس آئی کے جو ڈی جی آئی ایس آئی جو فوج ہے وہ تو سیکٹری ڈیفنس جو ہیں وہ ان کے کاغذوں میں قانونی طور کے اوپر تو کاغذوں میں تو ایسا ہی ہے. کاغذوں میں تو یہ لکھا تو باقی آپ دیکھتے ہیں کہ جو درخواست گزار ہے وہ آلٹرنیٹ ریمیڈی کے لیے کون سا فورم یا کون سی عدالت یا کون سی جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. مجھے یاد ہے یہ نیب ترمیم کے کیس کے اندر بھی مانگی گئی تھی جب جسٹس منصور علی شاہ کا بھی ایک آرڈر ہے کہ جو جج اور جرنیل ہیں وہ نیب کی دستور سے آزاد تو نہیں ہے. نیب میں بھی آ جاتا ہے تو ان کا اب یہ معاملہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا وہ سامنے آ گیا ہے. ثاقب نثار صاحب کا یہاں پہ نام آ گیا, ان کا بیٹا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ ٹکٹیں بیچتا پکڑا گیا ہے, جی جی اور آڈیو لیکس کے اوپر وہ عجیب معاملات چل رہے ہیں. اور پھر دوبارہ جو ہے یہ فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر حکومت نے کہا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور وہ اس کے حوالے سے دیکھیں ابھی میرے خیال میں 10 نومبر کو شاید میٹنگ ہے کیبنٹ کی, اور پھر اس کے اندر کو ٹی او آرز میری اطلاعات کے مطابق اس کے ٹی او آرز فائنلائز کیے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے کیبنٹ کی منظوری سے کوئی کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا فیض آباد دھرنا کے حوالے سے. تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم کنکلوڈ کریں کیونکہ اندھیرا بہت ہو گیا؟ ہاں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اینڈ پہ پروسیڈنگ کے بعد خود ان کے وکلا سے اور معیز سے اور اس کے وکلا سے بات کی, تو میں نے کہا کہ آپ کتنا مطمئن ہیں اس پروسیڈنگ سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے, اگرچہ ہماری چونکہ 184(3) میں درخواست تھی, وہ سپریم کورٹ کا اپنا بھی ایک میٹر ہے 184(3) کا, اسی وجہ سے انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. پھر ایک انڈیویجول میٹر آتا ہے نا, پبلک انٹرسٹ نہیں تھا بڑے لارج پیمانے پہ, اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آبزرویشن مل گئی ہیں, ہم جو ہے پہلی ہماری اٹیمپٹ یہی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ کورٹس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع سے ضرور رابطہ کریں گے اور وہاں پہ ہم اپلیکیشن ڈالیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو کچھ ہمیں تو انصاف بھی ملے. ہمارے پاس ریمیڈی نہیں تھی, سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہمیں اب ریمیڈی کے لیے فورم جو ہے وہ مل گئے ہیں. تو یہ تھی, اور وہ شاید جائیں بھی صحیح, ہو سکتا ہے کہ ان کا وزارت دفاع میں کہیں نہ کہیں شاید کچھ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جناب اب یہ بھی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی کچھ عدالتی احکامات کے حوالے سے کسی ایک شخص کا مقدمہ تھا جو رولتا رہا کہ کمپاؤنڈ جو انٹرسٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. تو جب اس بنیاد پہ آئے تھے تو عدالتوں نے یہی کہا, اور عدالتیں کہتی ہیں کہ جوڈیشل آرڈر کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی کسی جج کے خلاف. لیکن اب یہ ایک معاملہ عجیب نیا نوعیت کا سامنے آیا. سپریم کورٹ رولز دیکھیں تو اس کے تحت ہیومن رائٹ سیل بنانے کی کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ہیومن رائٹ سیل کی کیا حیثیت ہے. اور پھر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بس اسی طرح سے آئے گا, انہوں نے غیر قانونی آرڈر پاس کیا اور وہ چلتے بنیں گے, جج ہیں کون پوچھے ان کو. بہرحال جی سوال تو یہی ہیں کہ احتساب جو ہے وہ صرف میرا اور آپ کا ہی ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے سر, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ جج جو ہے نا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف پھر کہتے ہیں کارروائی ہی نہیں ہو سکتی. ایک ہی فورم صرف رکھا ہوا ہے اور وہ ریٹائر ہو کے جتنا بھی مال بنا جائے اور پھر وہ سرکار کے خزانے کے اوپر 15 لاکھ روپے پینشن جو ہے وصول کرتا رہے, اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ٹکٹوں کے پیسے پکڑتا رہے. اور پھر بعد میں یہ بھی کہا جائے کہ وہ جی وہ 2000 بجلی کے یونٹ ہم نے استعمال نہیں کیے تو اس کے پیسے ہمیں واپس کر دیں. سنتا جا شرماتا جا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.